बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना अमीन हसन इस्लाही साहब ने सूरत तौबा की पहली 12 आयात के ज़माने नुज़ूल के मुतालिक जो राय ज़ाहिर की है, इस राय का इजहार उनसे पहले अल्लामा शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी ने भी किया था। अगरचे मौलाना इस्लाही के यहाँ ऐसा कोई इशारा मिलता नहीं है कि उन्होंने ये राय अल्लामा शिबली और सैयद सुलेमान नदवी से ली है, लेकिन इसका इजहार बहरहाल सीरतुन नबी में मिलता है, जो अल्लामा शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी की मुश्तरक तालीफ है। उसमें जहाँ एलान बरात का जिक्र आता है तो वो बहुत मुख्तसर है, और वहाँ हाशिए में सैयद सुलेमान नदवी साहब ने लिखा है कि इन आयात में ये बयान है कि मस्जिद हराम के पास, और फिर ब्रैकेट में लिखा है हुदैबिया में, जो मुआहदे हुए वो टूट गए। लेकिन वो मुआहदे तो फतेह मक्का से पहले ही टूट गए थे, और उसके बाद कुफार से कोई मुआहदा नहीं हुआ। मुसन्निफ ने इस बिना पर अपने मकतूब 4072 में ये ख्याल जाहिर किया है कि ये आयतें 8 हिजरी में फतेह मक्का के वक्त नाजिल हुई होंगी, और शायद इसीलिए मुसन्निफ ने ये वाक़यात कलम अंदाज कर दिए हैं। लेकिन खाकसार जामे, यानी सैयद सुलेमान नदवी अपनी जानिब इशारा कर रहे हैं, लेकिन खाकसार जामे का ख्याल ये है कि मुमकिन है कि मुआहदे के मुताल्लिक ये आयतें गो 8 हिजरी में नाजिल हुई हों, लेकिन इनका आम ऐलान मा दीगर ज़रूरी अहकाम के, जैसा कि सिहाह सित्ता की मुस्तनद रिवायात में मज़कूर है, 9 हिजरी के मौसिम हज में हुआ हो। ये यहाँ उनका हाशिया ख़त्म हो जाता है। इस पर वही सारे सवालात कायम होते हैं जो कल मैंने ज़िक्र किए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ ये बताना मकसूद था कि ये राय मौलाना इस्लाही से पहले अल्लामा शिबली नोमानी और सैयद सुलेमान नदवी ने भी ज़ाहिर की है। इन आयात के मुताल्लिक ये जो इस तरह की उलझनें हैं, तो उनसे निमटने के लिए या उनके हल के लिए बाज़ मुफस्सिरीन ने ये पोजीशन इख्तियार की कि ये आयात नाजिल तो 9 हिजरी में ही हुई हैं, लेकिन फिर उन दीगर उन आयात में जहाँ इसके बरक्स मालूम होता है, तो वहाँ उनकी वो मुख्तलिफ तावील करते हैं। मिसाल के तौर पर एक मसला ये था जिसका कल हमने जिक्र किया है कि इल्लल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम, ये जो तरकीब आई है आयत 7 में, तो अल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम से ज़हन फ़ौरन कुरैश की तरफ जाता है, और मौलाना थानवी ने भी, मौलाना इस्लाही ने भी, और कई मुफस्सिरीन ने सराहत के साथ जिक्र किया है कि यहाँ मुराद हुदैबिया का मुआहदा है। अब अगर इसे हुदैबिया का मुआहदा मान लें तो फिर वो सवालात कायम हो जाते हैं कि यहाँ तो ये बताया जाता है कि अभी वो इस मुआहदे पर कायम है, तो तुम भी कायम रहो। तो गोया ये आयात हुदैबिया के तोड़े जाने, सुलह हुदैबिया के तोड़े जाने से पहले नाजिल हुई थी। लेकिन रिवायात में जब 9 हिजरी का जिक्र आता है, तो हमारे कई मुफस्सिरीन ने फिर ये राय कायम की है कि इन आयात से जो ज़ाहिरन मालूम होता है कि मुराद यहाँ कुरैश हैं और हुदैबिया का मुआहदा है, तो इसकी तावील करके वो ये बताते हैं कि इल्लल्लज़ीना आहदतुम इंदल मस्जिदिल हराम से मुराद बनु बकर हैं। बाज़ ने बनु जज़ीमा और बनु खुज़ाआ मुराद लिए हैं। इमाम अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न जरीर अत-तबरी रहमहुल्लाह ख़ुद यहाँ बनु बकर मुराद लेते हैं, और वजह ये ज़िक्र करते हैं कि ऐलान बरात तो 9 हिजरी में किया गया था, तब तक तो मक्का में कुरैश और बनु खुज़ाआ के कुफ़ार का वजूद ही बाकी नहीं रहा था। ये वही मामला है कि चूंकि ऐलान 9 हिजरी में किया गया था, तो यहाँ मुराद वो लोग नहीं हो सकते। हालांकि ये इसके बरक्स होना चाहिए था कि चूंकि इन अल्फाज से मुराद कुरैश ही हो सकते हैं, तो इस वजह से ये ऐलान ये आयात 9 हिजरी में नाजिल नहीं हुई, यानी ये दलील तो ये होनी चाहिए थी। क्योंकि इस तरह तो आप रिवायात की रोशनी में आयत के ज़ाहिर की तावील करते हैं, हालांकि आयत के ज़ाहिर को ज़ाहिर पर रखना चाहिए और रिवायात पर गौर करना चाहिए। उसूल तो मेरे ख्याल से ऐसे हो सकता है। इसलिए मौलाना इस्लाही की बात उसूलन, यानी उनका उसूल तो ठीक है कि आयात की रोशनी में रिवायात की तावील की जाए, लेकिन तावील ऐसी हो जो काबिल कबूल भी हो। अब अगर आप इन आयात से मुराद इन आयात के ज़ाहिर पर अमल करते हुए ये कहते हैं कि आयात का नुज़ूल हुदैबिया का मुआहदा तोड़े जाने से पहले हुआ है, तो फिर वो बहुत सारे सवालात कायम होते हैं कि 4 महीनों की मोहलत से क्या मुराद, और फिर इसका ऐलान 9 हिजरी में क्यों किया गया, 9 हिजरी के हज के मौके पर, और फिर इन पर अमल दरामद 10 हिजरी से क्यों शुरू हुआ, यानी वो मोहलत तो 4 महीने की थी।
تو اس لیے یہ بات ناقابل قبول ٹھہرتی ہے۔ بہرحال جن مفسرین نے یہاں مراد قریش کے بجائے کچھ اور قبائل لیے ہیں، اور جنہوں نے یہاں معاہدہ حدیبیہ کے بجائے کوئی اور معاہدہ مراد لیا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے آیت کے ظاہر کو یوں کہیں اس کی تعویل کی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہاں مراد قریش ہی ہوں لیکن معاہدے سے مراد حدیبیہ کے بجائے کوئی اور معاہدہ ہو؟ اس پر غور کریں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آگے آئیے تو آیت 13 میں ائمۃ الکفر کا ذکر ہے، اور کل میں نے ذکر کیا تھا کہ جس ماحول میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور جس معاشرے میں، تو وہاں ائمۃ الکفر کی حیثیت قریش کے سرداران کو ہی حاصل تھی۔ لیکن اگر آپ یہ مان لیں کہ یہاں فقاتلوا ائمۃ الکفر سے مراد یہ ہے کہ قریش کے سرداروں سے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کفر کی طرف بلا رہے ہیں، تو ان سے لڑو، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے ائمۃ الکفر سے قریش کے بجائے یہود مراد لیے ہیں۔ مثال کے طور پر امام آلوسی نے روح المعانی میں یہ رائے اختیار کی ہے، اور ان کی اتباع میں ہی شاید مفتی محمد شفیع صاحب نے معارف القرآن میں بھی یہی رائے اختیار کی ہے، حالانکہ وہ مولانا تھانوی سے نسبت رکھتے تھے اور مولانا تھانوی کی رائے یہ نہیں تھی، لیکن یہاں انہوں نے، مفتی شفیع صاحب نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ یہاں مراد یہود ہیں۔ لیکن یہ رائے اس لیے کمزور نظر آتی ہے کہ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جزیر عرب میں جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں تو اس زمانے میں ائمۃ الکفر کا اولین مصداق تو قریش مکہ ہی تھے، ان کے سردار۔ پھر جو آیت 13 سے 22 تک جو جرائم ذکر کیے گئے ہیں وہ وہی ہیں جو قریش کے ہیں، وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا تھا أَتَخْشَوْنَهُمْ کی بات بھی قریش کے بارے میں ہی کہی جا سکتی تھی، کیونکہ غزوہ خیبر کے بعد تو یہود کی کوئی طاقت باقی ہی نہیں رہی تھی۔ بنو قینقاع، بنو نذیر پہلے ہی مدینہ منورہ سے نکالے جا چکے تھے، بنو قریظہ کو عبرت کا نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ یہود خیبر اور قریش مکہ کا اتحاد معاہدہ حدیبیہ کی وجہ سے ٹوٹ چکا تھا۔ اسی لیے تو سورۃ الفتح میں جو معاہدہ حدیبیہ کے بعد نازل ہونے والی صورت ہے، تو اس میں بار بار صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ مسلمان یہاں کے بعد جب خیبر کی طرف رخ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت ساری غنیمتیں دے گا، اور یہ بھی تصریح کی گئی کہ جو لوگ اس موقع پر پیچھے رہ گئے ہیں وہ خیبر کی طرف جب آپ پیش قدمی کریں گے وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے، لیکن انہیں شامل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ البتہ اگر ان میں کچھ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ شریک ہونا چاہتے ہیں تو ان کو ایک موقع اور دیا جائے گا کہ وہ ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے موقع پر آپ کے ساتھ شریک ہوں۔ اولی بأس شدید، قوم اولی بأس شدید کے الفاظ جو آئے ہیں، اب یہ سخت جنگجو قوم سے مراد کون ہے؟ آیت میں ذکر ہے کہ وہ قوم ایسی ہے کہ اس کے سامنے دو ہی راستے ہوں گے، تقاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں، یعنی ان کے پاس کوئی تیسرا آپشن نہیں ہوگا۔ یہاں بھی مراد قریش ہی ہیں، کیونکہ اسلام اور تلوار میں کسی ایک کو اختیار کرنے کا حکم تو انہی کے بارے میں تھا، یہود و نصارہ سے تو جزیہ لیا جا سکتا تھا۔ اس لیے یہ جو آیت ہے کہ ائمۃ الکفر، تو ائمۃ الکفر سے مراد بھی یہاں قریشی ہو سکتے ہیں۔ امام ابن الجوزی مثال کے طور پر فرماتے ہیں کہ لا يجوز ان تكون هذه الآية الا في العرب، یہ جو تقاتلونہم او یسلمون والی آیت ہے یہ عرب ہی کے بارے میں ہے، کیونکہ جو فارس اور روم تھے انما یقاتلون حتی یسلموا او یؤدوا الجزیہ، تو ان سے تو لڑا جانا تھا، لڑائی ان سے جاری تھی جب تک وہ مسلمان ہو جاتے یا وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جاتے۔ تو اس لیے ائمۃ الکفر اور ان سے مراد قریش ہی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جب یہ بات کی جائے تو معلوم یہ ہوا کہ آیت کے ظاہر کو اگر ظاہر پر ہی رکھا جائے اور جو روایات ہیں ان کا بھی انکار نہ کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ چار مسلمات آ جاتے ہیں۔ اگر ہم ان چار مسلمات کو قبول کر لیں تو اس کے بعد شاید ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکیں۔ ان میں سے اگر کسی ایک کو بھی ہم چھوڑیں گے
تو وہ مسائل پیدا ہوں گے جو کل بھی میں نے ذکر کیے ہیں اور کچھ آج بھی ذکر ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ماننا چاہیے کہ آیت 1 سے آیت 12 تک ان آیات کا نزول اکٹھے ہوا، کیونکہ جیسے کل میں نے وضاحت کی تھی، آیت 7 سے 12 میں تو اعلان برات کی حکمت اور وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وجوہات اور حکمت پہلے بیان کی جائے؟ ہم یہ حکم کیوں دے رہے ہیں اس کی وضاحت پہلے کی جائے اور حکم بعد میں آ جائے۔ جو بالکل یعنی منطقی طور پر واضح طور پر نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آیت 1 سے 6 تک اعلان برات ہے، 7 سے 12 تک اس کی وضاحت ہے۔ تو آیت 1 سے 12 تک یہ اکٹھے نازل ہوئی ہیں، یہ اگر ہماری اس بات پر اگر ہمارا اتفاق ہو جائے۔ پھر دوسری بات ہم یہ مان لیں کہ آیت 7 میں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے مراد قریش ہی ہیں اور ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہے۔ وہ معاہدہ حدیبیہ ہے یا کوئی اور، اس پر بات کریں گے، لیکن یہ مان لیں کہ وہ قریش ہیں اور قریش کے ساتھ کیا گیا کوئی معاہدہ مراد ہے، اور وہ معاہدہ ایسا ہے کہ سب کو معلوم بھی ہے۔ تیسری بات یہ کہ وہ ان نقصوا ایمانہم آیت 12 میں ہے، اگر یہ اپنی قسمیں توڑ دیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ آیت 12 تک وہ معاہدہ برقرار تھا جو قریش کے ساتھ ہوا تھا، اور آیت 13 میں جب فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، تو معلوم ہوا کہ اب وہ معاہدہ توڑا جا چکا، تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اب تم ان سے نہیں لڑو گے۔ تو گویا آیت 13 کے بعد جو آیات ہیں، آیت 13 اور اس کے بعد والی آیات، یہ وہ معاہدہ توڑے جانے کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن آیت 1 سے 12 تک اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں جب قریش کے ساتھ کیا گیا وہ معاہدہ ابھی باقی تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ روایات چونکہ ساری مستند ہیں اور قرآن کے اندر سے بھی اس کے شواہد موجود ہیں، جیسے کہ میں اگلی نشست میں واضح کروں گا انشاءاللہ، تو اس لیے اس بات کا انکار نہیں کرنا چاہیے، مان لینی چاہیے یہ بات کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں 9 ہجری میں ہی۔ آیت 1 سے 12 تک جو آیات ہیں ان کا نزول 9 ہجری میں ہی ہوا ہے۔ ان میں جو 3 باتیں ہیں وہ مولانا تھانوی مانتے ہیں، لیکن یہ ایک بات وہ نہیں مان رہے، یعنی وہ یہ تو مانتے ہیں کہ آیت 7 سے 12 تک یہ جو آیات ہیں یہ قریش کے ساتھ معاہدہ توڑے جانے سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ آیت 13 اور اس کے بعد والی آیات اس معاہدے کے توڑے جانے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ میں مراد قریش اور قریش سے کیا گیا معاہدہ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ حدیبیہ ہے اور وہ چونکہ پہلے ہی توڑا جا چکا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ 7 سے 12 تک یہ حدیبیہ سے متعلق ہیں، اور 1 سے 6 یہ 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، مولانا اصلاحی اس کے برعکس یہ مانتے ہیں کہ 1 سے 12 تک ساری آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں، یہ بات وہ مانتے ہیں۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے مراد قریش ہیں۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ آیت 13 و ما بعد یہ معاہدہ توڑے جانے کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ مولانا تھانوی کی طرح وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہاں قریش سے کیا گیا وہ معاہدہ مراد ہے جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیات 7 ہجری میں 8 ہجری میں نازل ہوئی ہیں جب ابھی معاہدہ برقرار تھا، اور جب معاہدہ توڑا گیا تو آیت 13 اور اس کے بعد والی آیات نازل ہوئیں۔ تو 3 باتیں مولانا تھانوی مانتے ہیں، 3 مولانا اصلاحی مانتے ہیں، ایک پر ان کا اختلاف ہے۔ اگر یہ چوتھی بات بھی دونوں فریق مان لیں تو ہم اس مسئلے کے حل کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ میں مکرر عرض کروں 4 باتیں کیا ہیں۔ ایک یہ کہ آیت 1 سے 12 تک یہ آیات اکٹھے نازل ہوئی ہیں۔ دوسری یہ کہ 13 اور اس کے بعد والی آیات معاہدہ توڑے جانے کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آیت 1 سے 12 میں جو یہ اکٹھے نازل ہوئی ہیں، ان میں جب آیت 7 میں یہ کہا گیا کہ قریش کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ابھی برقرار ہے تو تم بھی اس پر قائم رہو، یہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سے مراد قریش ہی ہیں اور ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ ہی ہے، لیکن وہ معاہدہ حدیبیہ نہیں کوئی اور ہے، اس کی میں وضاحت کروں گا، اور وہ بالکل واضح بات ہے، لیکن بعض اوقات ہم بالکل سامنے کی بات بھی مختلف الجھنوں کی بنا پر دیکھ نہیں پاتے۔ چوتھی بات یہ کہ ان آیات کا نزول 9 ہجری میں ہی ہوا ہے۔ یہ چاروں باتیں مان لیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان میں 3 باتیں مانتے ہیں اور آیت 1 سے 6 کو مولانا تھانوی کی طرح آپ 9 ہجری میں اور 7 سے 12 تک ان کو آپ اس سے پہلے نازل ان کا نزول مان لیتے ہیں، تو پھر آپ کو لفظ کے ظاہر سے بھی ہٹنا پڑتا ہے اور سیاق و سباق کی رعایت بھی اس میں نہیں
رکھی جا سکتی۔ اور اگر آپ مولانا اصلاحی کی بات مان لیں کہ 1 سے 12 تک ساری اکٹھے نازل ہوئی ہیں، لیکن 8 ہجری میں تو وہاں بہت شدید قسم کے قانونی اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں اور تاریخی مغالطے بھی اس سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے جو اب اگر یہ چاروں باتیں ہم مان لیں تو ہمارے سامنے 2 سوالات رہتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب ہم تلاش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک سوال یہ کہ 9 ہجری میں جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، اس وقت قریش کے ساتھ مسلمانوں کا کون سا معاہدہ تھا جو وہ لگے باندھے، بلکہ مولانا اصلاحی کے الفاظ میں لشتم پشتم نباہ رہے تھے؟ کیا فتح مکہ کے بعد 9 ہجری تک مسلمانوں اور قریش کے درمیان کوئی معاہدہ تھا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا وہ معاہدہ ان 12 آیات کے نزول کے بعد توڑا گیا، جس کی وجہ سے آیت 13 میں مسلمانوں سے کہا گیا کہ اب ان سے لڑو؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر